अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सूरह निसा। सूरह निसा की कुछ तमहीद के हवाले से मैं आपको ये बताती चलूं कि कुरान मजीद में जो हमने मक्की और मदनी सूरतों के ग्रुप पढ़े, उसमें जो पहला ग्रुप हमने पढ़ रहे हैं उसमें मक्की सूरत सिर्फ सूरह फातिहा है, जो हुजम में बहुत छोटी है मगर मानी, मफहूम, अजमत, फजीलत के हवाले से बहुत बड़ी है। इसके बाद 4 सूरतें इस ग्रुप में मदनी हैं, जिसमें सूरह बकरा, सूरह आले इमरान, सूरह निसा और सूरह माइदा। अब ये 4 सूरतें जोड़ों की शक्ल में हैं, दो दो जोड़ों की शक्ल में है। पहला जोड़ा इसका जो सूरह बकरा और सूरह आले इमरान का है, जिसे ज़हरावैन भी कहा गया है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुकम्मल कर चुके हैं। अब हम इसी जो मदनी सूरतों का दूसरा जोड़ा है, यानी सूरह निसा और सूरह माइदा, इसको यहां से हम सूरह निसा की इब्तदा करें। अब इन जोड़ों में फर्क क्या है कि जो पहले हमने 2 सूरतें पढ़ी, सूरह बकरा और सूरह आले इमरान, इन दोनों सूरतों का आगाज हुआ था हुरूफ मुक़त्तआत से, और फिर उसके फौरन बाद दोनों में कुरान मजीद, आसमानी किताबों की अजमत वगैरह का जिक्र था। जबकि अब हम जो ये सूरह निसा की इब्तदा कर रहे हैं और फिर आगे इंशाल्लाह सूरह माइदा की, इसमें कोई तमहीदी गुफ्तगू नहीं है, बल्कि इसमें बराहे रास्त खिताब है। अब इन दोनों सूरतों का जो जोड़ा है, उस हवाले से ये नुक्ता तवज्जो के लायक है कि सूरह निसा के आगाज में सीगा हमारे पास आ रहा है, या अय्युहन नासु, है लोगो, यानी ये खिताब आम है। और सूरह मायदा का आगाज हो रहा है या अय्युहल लजीना आमनू के सीगे से, यानी सूरह मायदा में खास तौर पर इंसानों में से उन लोगों से खिताब है जो ईमान के दावेदार है। सूरह बकरा और सूरह आले इमरान के हवाले से हम ये पढ़ चुके हैं कि उसको हमने निस्फ में मुनक़सिम किया था। इन सूरतों में ऐसा कुछ नहीं। इन सूरतों में मुख्तलिफ मज़ामीन की लड़ियां आ रही हैं, और ये लड़ियां जो हैं ये एक रस्सी की तरह आपस में बटी हुई हैं, गुथी हुई हैं। और सूरह निसा के मज़ामीन में मुख्तलिफ रंगों की बाहम गुथी हुई 3 लड़ियां। मज़ामीन की ये 3 लड़ियां खिताब के हवाले से, चुनाचे इनमें एक लड़ी तो वो है जिसमें खिताब अहले ईमान से है, और सूरह बकरा की तरह इसमें भी वही 4 चीजें आ रही हैं, जिसमें क़िताल, इन्फाक, अहकाम शरीयत और इबादत। दूसरी लड़ी में अहले किताब से खिताब है, जिसमें यहूद और नसारा दोनों शामिल हैं। अब सूरह बकरा और सूरह आल इमरान में यहूद और नसारा का मामला अलहदा अलहदा भी था, जबकि इस सूरत में अहले किताब से एक साथ खिताब हो रहा है। फिर उसके बाद इस सूरत का जो सबसे बड़ा हिस्सा है, वो है मुनाफिकीन से खिताब पर मुश्तमिल है, और इसको समझना ज्यादा मुश्किल इस वजह से है
کیونکہ قرآن مجید میں منافقین کو بھی یا ایھا الذین آمنوا کے صیغے سے ہی مخاطب کیا گیا۔ یہ بات واضح رہے کہ پورے قرآن مجید میں کہیں بھی یا ایھا الذین نافقوا کے الفاظ نہیں آئے۔ یا ایھا الکافرون ہے، یا ایھا الذین کافروا ہے، یا ایھا الذین کفروا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ہے، لیکن یا ایھا الذین نافقوا کہیں نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ منافقین بھی قانوناً تو مسلمان ہی تھے، تو اس لیے یہ پہچاننے کے لیے بڑی گہری نظر کی ضرورت ہے کہ اس میں جہاں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ آئے ہیں تو اس میں مومنین صادقین سے خطاب ہے یا کہاں پر منافقین سے خطاب۔ اگر یہ فرق نہیں سمجھا جائے گا تو پھر بڑی غلط فہمی ہو سکتی۔ مثلاً سورہ توبہ میں کی آیت نمبر 38 میں آتا ہے، اے اہل ایمان، اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو جاتا ہے جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ نکلو اللہ کی راہ میں تو تم زمین میں دھنسے جاتے ہو۔ اب یہ ایک خیال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ شاید عام مسلمانوں کا حال تھا، لیکن اس میں خطاب کس کی طرف ہے؟ منافقین سے ہے، اور ان کی طرف روئے سخن ہے۔ چنانچہ اس صورت کی 176 آیات میں سے 55 میں روئے سخن مومنین صادقین کی طرف ہے، 37 آیات میں اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ سے مشترک طور پر خطاب، جبکہ 84 آیات میں خطاب منافقین سے ہے، اس لیے کہ ایمان کے دعوے دار تو منافقین بھی تھے، کیونکہ منافق وہی تو ہوتا ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے مگر حقیقت میں ایمان اس کے اندر نہیں ہوتا، چاہے وہ شعوری طور پہ منافق ہو چاہے غیر شعوری منافق۔ پھر میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس صورت میں معاشرے کے کمزور اور دبے ہوئے افراد کے حقوق اور تحفظ اور جنسی نظم و ضبط یعنی سیکس ڈسپلن کی ترویج جیسے بنیادی اہمیت کے حامل معاملات کے بارے میں بھی اہم ہدایات دی گئی ہیں۔ اور اس کے بعد جو سورہ مائدہ آئے گی پھر اس میں ریاستی معاملات کے خد و خال، عدالتی نظام کے قواعد، ضوابط، چوری، رہزنی جیسے جرم سے متعلق حدود وغیرہ کا ذکر ملتا ہے۔ تو جو شریعت کے تکمیلی احکام ہیں وہ سورہ مائدہ میں بیان ہوئے ہیں۔ اب یہ جو چار مدنی صورتیں آ رہی ہیں، اس میں سورہ آل عمران اس اعتبار سے منفرد ہے کہ اس میں شریعت کے احکام نہیں ہے، سوائے سود کے کا جو ایک حکم آیا ہے آیت نمبر 130 میں، وہ ایک شریعت کا حکم میں سے ہے۔ تو اب ہم اس کے ساتھ ہم سورہ نساء کی ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس، اے لوگو، عام خطاب ہے، نون واو سین ناس کا روٹ ورڈ ہے۔ یا ایہا الناس اتقو، ڈرتے رہو، ربکم، اپنے رب سے، الذی، وہ جس نے، خلقکم، پیدا کیا تم سب کو، من سے، نفس، جان،
नफ्सिन वाहिदतिन एक, व खलक और पैदा किया, मिनहा उससे, ज़ौजहा उसका जोड़ा, व बस्सा फेल है, बा सा इसका रूट वर्ड है, और फैलाए, मिन हुमा इन दोनों से, ये तस्निया का सीगा आ रहा है, रिजालन बहुत से मर्द, रिजालन मर्द, कसीरं बहुत से, व निसा और औरतें, वत्तकू और डरते रहो, वत्तकुल्लाह अल्लाह से, अल्लजी वो जो, तसाअलूना सीन अलिफ लाम इसका रूट वर्ड है, तुम एक दूसरे से सवाल करते हो, बिही उसके वास्ते से, वल अरहाम अरहाम का रूट वर्ड है रा हा मीम, और यानी कि इसका आएगा लफ्जी मानों में कराबतदारों से या रिश्तों से, यानी रिश्तों को काटने से। इन्ना बेशक, इन्नल्लाह अल्लाह, काना है, अलैकुम तुम सब पर, रकीबा निगहबान, रा काफ बा इसका रूट वर्ड है, व आतू अलिफ ता या इसका रूट वर्ड है, और दे डालो, आतुल यतामा यतीमों को, अमवालहुम उन सब के माल, वला और ना, ततबद्दलू बा दाल लाम इसका रूट वर्ड है, बदल लो और ना बदल लो, ततबद्दलुल खबीसा बुरे माल को, बित तय्यिब अच्छे माल से यानी पाक माल से, वला ताकुलू और ना खाओ, अमवालहुम उन सब के माल, इला तरफ, अमवालिकुम अपने मालों के, इन्नहु बेशक वो, काना है, हुबन हुबन जो है हा वाओ बा इसका रूट वर्ड है, और ये इसम है, इसके मानी है गुनाह, कबीरा बहुत बड़ा। आयत नंबर 3, व इन और अगर, खिफ तुम डरो, खौफ हो तुम्हें, डर हो तुम्हें, खा वाओ फा इसका रूट वर्ड है, ये फेल है, अल्लाह इसको ब्रेक डाउन करें, अन ला के ना, तुक सितु खौफ सीन तो, तुम इंसाफ कर सकोगे, फेल है ये, फी में, फिल यतामा यतीम लड़कियों के, फा की हु नून काफ हा इसका रूट वर्ड है, पस निकाह कर लो, माँ जो, त्वाबा त्वा या बा यानी तैयब से ही है ये, कि जो पसंद आए, फेल है ये, लकुम तुमको, मिनन निसाई औरतों में से, मसना दो दो, व सुलासा और तीन तीन, व रुबा और चार चार, फ़इन पस अगर, खिफ तुम्हें डर हो, अल्लाह के ना, तादिलू आइन दाल लाम इसका रूट वर्ड है,
کہ نہ عدل کر سکوگے، انصاف کر سکوگے، فواحدتن پس ایک ہی، او یا ما جو ملکت مالک ہوئے، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی جو لونڈی ہے، لونڈی جو اپنا مال ہے، ذالک یہ، ادنا دال نون واو اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کے معنی ہے زیادہ قریب ہے، اللہ کے نا، تعولو عین واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے، کہ نہ اس کے معنی اس طرح سے آتے ہیں کہ تم انصاف کرو یا کہ تم جھک نہ پڑو۔ اس کے بعد آیت نمبر 4، وَآتُوا اور دے دو، آتُ النِّسَاءَ عورتوں کو، صدقاتہن، اب یہ عورتوں کا یہاں پہ جمع کا صیغہ آ رہا ہے جو ہنہ آ رہا ہے ساتھ، صاد دال قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کی تھوڑی سی لفظ کے حوالے سے ڈیٹیل میں آپ کو تفسیر میں بتاتی ہوں۔ اسم ہے یہ، یعنی مہر ان عورتوں کی، نہلا خوشی سے، نون ہا لام اس کا روٹ ورڈ ہے، فَإِن پس اگر، طبنا طیبا خوشی سے چھوڑ دیں، لکم تمہارے لیے، ان سے، شیئن کوئی چیز، منہ اس میں سے، نفسن اپنی طرف سے، تم، فَکُلُوہُ پس کھاؤ اسے، ہنیئن ہا نون الف اس کے معنی ہے خوش مزہ، مریئا اس میم را الف اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کے لفظی معنی ہے خوشگوار، اور با محاورہ میں آپ اسے کہہ سکتے ہیں خوشگوار سمجھ کر۔ اب آگے ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 5، وَلَا اور نہ، تو الف تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے تم دو، تو سفہاء بے وقوفوں کو یا بے عقلوں کو، سین فا ہا اس کا روٹ ورڈ ہے، اموالکم اپنے مال، التی وہ جو، جعل بنایا ہے، جعل اللہ اللہ نے، لکم تمہارے لیے، قیامن، قیامن کا ورڈ قیام سے ہی نکلا ہے، اور اس کے لفظی معنی میں آپ کہہ سکتے ہیں قیام کا ذریعہ، اور با محاورہ میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں سہارا یا گزران کا سبب، یا جیسے مینز آف سپورٹ آپ اسے کہہ سکتے ہیں، وَارْزُقُوهُمْ اور رزق دو ان کو، فیہا اس میں سے، وَاکْسُوهُمْ کاف سین واو اس کا روٹ ورڈ ہے، اور پہناؤ انہیں، امر کا صیغہ ہے، وَقُولُوا اور کہو، لَهُمْ ان سب کو، قَوْلًا بات،
मारूफा अच्छी या माकूल या भली। वबतलू और आजमाते रहो। बालाम वाओ इसका रूट वर्ड है और इसको आप आजमाते रहो। वबतलुल यतामा यतीमों को हत्ता यहाँ तक कि इज़ा जब बलगू बालाम गैन इसका रूट वर्ड है वो पहुंचे बलूगत से बलगुन निकाह निकाह की उम्र को। फ़इन पस अगर आनस्तुम अलिफ नून सीन इसका रूट वर्ड है। फिर अगर तुम देखो महसूस करो मिनहुम उन सब में रुश्दन रुश्द से होशियारी अक्लमंदी। फदफाऊ बस दे दो हवाले कर दो। दाल फा आइन इसका रूट वर्ड है इलैहिम उनकी तरफ। अमवालहुम उनके माल। वला और ना ताकुलूहा खाओ इस खा जाओ। अलिफ काफ लाम इसका रूट वर्ड है इसराफन इसराफ से। व बिदारन बादाल रा इसका रूट वर्ड है इसम है और इसके मानी है जल्दी करते हुए। आई यक बरू के वो बड़े हो जाएंगे। यकबरू का रूट वर्ड है काफ बारा यानी किबर से कबीर से। वमन और जो कोई काना है गनियन यानी जिसके पास माल है बेनियाज है। फल यस्ताफिफ पस चाहिए पस यस्ताफिफ चाहिए कि वो बचता रहे। वमन और जो कोई काना हो फकीरन फकीर। फल या कुल पस चाहिए कि वो खाए बिल मारूफ दस्तूर से या भले तरीके से। फ़इज़ा पस जब दफा तुम हवाले कर दो। दाल फाइन इसका रूट वर्ड है इलैहिम उनकी तरफ। अमवालहुम उन सब के माल। फ़अशहिदू पस गवाह कर लो अलैहिम इस पर। वकफा और काफी है बिल्लाही साथ अल्लाह के अल्लाह हसीबा हिसाब लेने वाला हिसाब लेने के लिए। जी अब आगे आयत नंबर 7। लिर्रिजाली मर्दों के लिए नसीबुन हिस्सा है। नून स्वाद बा इसका रूट वर्ड है मिम्मा उसमें से जो तरा का छोड़ें। तरकल वालिदानी माँ बाप। वल अकरबून और रिश्तेदार यानी खराबत वाले। वलिन्निसाई और औरतों के लिए नसीबुन हिस्सा है। मिम्मा उसमें से जो तरह का छोड़ें। तरकल वालिदानी माँ बाप। वल अकरबून और कराबत वाले। मिम्मा उसमें से कल्ला
قلہ جو ہے یہ فعل ہے، قاف لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے اور قلیل سے یہ نکلا ہے کہ ہو قلیل ہو، من ہو اس سے، او یا کثر کثرت سے ہو بہت زیادہ، نصیباً حصہ ہے، مفروضہ فرض کیا گیا، فارازاد مفروضہ کا روٹ ورڈ، وَإِذَا اور جب، حضر حاضر ہوں، حضر القسمت تقسیم کے وقت، قاف سین میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اولو القربا قرابت والے یا رشتے دار، والیتاما اور یتیم، والمساکین اور محتاج، فرزقوہم پس ان کو رزق دے دو، یعنی ان کو کچھ کھلا دو، منہو اس سے، وقولو اور کہہ دو، لہم ان کو، قولاً بات، معروفہ معقول، ولیخشا اور چاہیے کہ ڈریں، خاشین یا اس کا روٹ ورڈ ہے، یخشی الذین وہ لوگ، لو اگر، ترکو تارا کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، چھوڑ جائیں، من خلفہم اپنے ان کے پیچھے، ذریتن زال را را اس کا روٹ ورڈ ہے اولاد، ضعافن ضعیف، خوفو خا واو فا اس کا روٹ ورڈ ہے ڈریں، علیہم ان پر، فلیتقوا پس چاہیے کہ ڈریں، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے، وَلْيَقُولُوا اور کہیں، قَوْلًا بات، سدیدا سیدھی، سین دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کو درست کے معنی میں بھی آپ لے سکتے ہیں، ان الذین بے شک وہ لوگ، یاکلون جو کھاتے ہیں، وہ کھاتے ہیں، الف کاف لام اس کا روٹ ورڈ ہے، والا مال، وال الیتاما یتیموں کا، ظلمن ظلم سے، یعنی ناحق، انما بے شک وہ، یاکلون کھاتے ہیں، فی میں بطونہم نون بطن سے ہے، ان کے پیٹوں میں، نارا آگ، سیسلون صاد لام یا اس کا روٹ ورڈ ہے، ان قریب وہ ڈالے جائیں گے، سعیرہ سین عین را لفظی معنی اس کے کیا ہے، آگ تو ہے ہی، معنی بلیزنگ فائر، بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ جی اب ہم سورہ نساء کے پہلے رکوع کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ اے لوگو ڈرتے رہو اپنے رب سے، جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے اور اسی سے پیدا کیا اس کا جوڑا، اور پھیلائے ان دونوں سے بہت مرد اور عورتیں، اور ڈرتے رہو اللہ سے جس کے واسطے سے سوال کرتے ہو آپس میں، اور خبردار رہو قرابت والوں سے، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔
और दे डालो यतीमों को उनका माल, और बदल ना लो बुरे माल को अच्छे माल से, और ना कहो उनके माल, ना खाओ उनके माल अपने मालों के साथ, ये है गुनाह बहुत, ये है बड़ा वबाल या बड़ा गुनाह। अगर डरो कि ना इंसाफ कर सकोगे यतीम लड़कियों के हक में, तो निकाह कर लो जो और औरतें तुमको पसंद आए, दो दो, तीन तीन, चार चार। फिर अगर डरो कि इनमें इंसाफ ना कर सकोगे, तो एक ही निकाह करो, या लौंडी जो अपना माल है उसमें उम्मीद है कि एक तरफ ना झुक पड़ोगे। और दे डालो औरतों को मेहर उनके खुशी से, फिर अगर वो इसमें से कुछ छोड़ दें तुमको अपनी खुशी से, तो इसको खाओ रचता पचता। और मत पकड़ाओ बेअक्लों को अपने वो माल जिनको बनाया है अल्लाह ने तुम्हारे गुजरान का सबब, और उनको उसमें से खिलाते और पहनाते रहो, और कहो उनसे बात माकूल, और सधारते रहो यतीमों को जब तक के पहुंचे अपने निकाह की उम्र को। फिर अगर देखो उनमें होशियारी, तो हवाले कर दो उनके माल उनका, और खा ना जाओ यतीमों का माल जरूरत से ज्यादा और हाजत से पहले कि ये बड़े हो जाएंगे। और जिसको हाजत ना हो तो माले यतीम से बचता रहे, और जो कोई मोहताज हो तो खाए मवाफिक दस्तूर के। फिर जब उनको हवाले करो उनके माल, तो गवाह कर लो इस पर, और अल्लाह काफी है हिसाब लेने को। मर्दों का भी हिस्सा है उसमें से जो छोड़ मरे माँ बाप और कराबत वाले, और औरतों का भी हिस्सा है उसमें से जो छोड़ मरे माँ बाप और कराबत वाले, थोड़ा हो या ज्यादा हिस्सा मुकर्रर किया हुआ है। और जब हाजिर हो तकसीम के वक्त रिश्तेदार और यतीम और मोहताज, तो उनको कुछ खिला दो उसमें से, और कह दो उनको बात माकूल। और चाहिए कि डरें वो लोग कि अगर छोड़ी है अपने पीछे औलाद ज़ईफ, तो उन पर अंदेशा करें, यानी हमारे पीछे ऐसा ही हाल इनका होगा। तो चाहिए कि डरें अल्लाह से, और कहें बात सीधी। जो लोग के खाते हैं माल यतीमों का नाहक, वो लोग अपने पेटों में आग ही भर रहे हैं, और अनकरीब दाखिल होंगे आग में। जी, अब हम इसकी तफसीर शुरू करते हैं। तो सूरह निसा की जो पहली आयत है, ए लोगो अपने उस रब का तकवा इख्तियार करो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। अब इसमें माशरती मसाइल के जिम्न में चूंकि गुफ्तगू शुरू हो रही है, इसलिए शुरू में ही क्या कहा गया कि अपने खालिक और मालिक का तकवा इख्तियार करो, उससे डरो। उसके बाद फरमाया कि और उसी से उसका जोड़ा बनाया।
اب یہاں پر یہ الفاظ نہیں ہیں کہ اس نے تمہیں ایک آدم سے پیدا کیا اور اسی آدم سے جوڑا بنایا، بلکہ نفس واحدتن، ایک جان کا لفظ ہے۔ اب اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں، جس میں ایک رائے یہ ہے کہ عین آدم ہی سے اس کا جوڑا بنایا گیا ہو، جیسا بعض روایات سے اشارہ ملتا ہے کہ اور یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ آدم کی نوع سے ان کا جوڑا بنایا گیا، جیسا کہ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ نوع ایک ہے، جن سے دو ہیں۔ انسان ہیومن بینگز نوع اسپیشیز ایک ہے، لیکن اس کے اندر جو جنسی تفریق یعنی سیکشول ڈفرینسیشن ہوئی ہے، اس کے حوالے سے اس کا جوڑا بنایا گیا، جیسے بکرا بکری نوع ایک ہیں اور جن سے دو ہیں۔ اب اس کے حوالے سے جو مختلف اس کی ڈیٹیل اس طرح سے آتی ہے کہ جو اس میں کہ حضرت آدم ایک جان سے، اگر حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں تو پھر حضرت آدم سے ان کی زوج بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا گیا۔ اب حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام سے کس طرح پیدا ہوئی، اس میں اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس سے قول مروی ہے کہ حضرت حوا مرد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا بالائی حصہ ہے۔ اگر تو اسے سیدھا کرنا چاہے گا تو توڑ بیٹھے گا، اور اگر تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو کجی کے ساتھ ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو بعض علماء نے اس حدیث کی بنیاد پر حضرت ابن عباس کی رائے سے تائید کی ہے کہ حضرت حوا کی تخلیق اسی نفس واحدہ سے ہوئی ہے جسے آدم کہا جاتا ہے۔ اب جب ہم انسانی تمدن کا سراغ لگانے کے لیے پیچھے سے پیچھے جائیں گے تو آغاز میں ایک انسانی جوڑا آدم اور حوا پائیں گے، یعنی جو اس آیت میں آ رہا ہے کہ ان دونوں سے پھیلا دیے زمین میں کثیر تعداد میں مرد اور عورتیں، یعنی اس رشتے سے پوری نوع انسانی اس سطح پر جا کر رشتہ اخوت میں منسلک ہو جاتی۔ ایک تو سگے بہن بھائی ہیں، دادا دادی پر جا کر کزنز کا حلقہ بن جاتا ہے، اس سے اوپر پڑ دادا پڑ دادی پر جا کر ایک اور وسیع حلقہ بن جاتا ہے، اور اسی طرح چلتے جائیے تو پتہ چلے گا کہ پوری نوع انسانی بالآخر ایک جوڑے آدم اور حوا کی اولاد ہے۔ پھر فرمایا کہ اور تقوی اختیار کرو اس اللہ کا جس سے تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو، اور رحمی رشتوں کو توڑنے سے بھی بچو۔ اب جو ارحام کا لفظ آیا یعنی رحمی رشتے، یعنی رحموں یعنی رشتوں ناتوں کو توڑنے سے بچو۔ ارحام رحم کی جمع ہے اور مراد رشتے داریاں ہیں جو رحم مادر کی بنیاد پر ہی قائم ہوتی ہیں۔ اس سے مراد محرم اور غیر محرم دونوں رشتے ہیں۔ رشتے ناتوں کا توڑنا سخت گناہ ہے جسے قطع رحمی کہتے ہیں، اور احادیث میں قرابت داریوں کو ہر صورت میں قائم رکھنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی بڑی تاکید اور فضیلت آئی ہے، جس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔
پھر یہاں پر پھر سے دوسری مرتبہ تقوی کا حکم آیا، فرمایا کہ اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کا تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو۔ یعنی کہ فقیر بھی جب مانگتا ہے تو اللہ کے نام پر مانگتا ہے، اللہ کے واسطے سے مانگتا ہے۔ اکثر و بیشتر جو تمدنی معاملات ہوتے ہیں اس میں بھی اللہ کا واسطہ دیا جاتا ہے۔ گھریلو جھگڑوں کو جب نمٹایا جاتا ہے تو آخر کار کہنا پڑتا ہے اللہ کا نام مانو اور اپنی ضد سے باز آ جاؤ۔ تو آخری اپیل اللہ ہی کے حوالے سے کرنی ہے، تو اس کا تقوی اختیار کرو تو یہ جھگڑے ہوں گے ہی نہیں۔ اس نے اسی معاشرے کے مختلف طبقات کے حقوق معین کر دیے ہیں، مثلا مرد اور عورت کے حقوق، فرد اور اجتماعیت کے حوالے سے حقوق۔ اگر اللہ تعالی کے احکام کی پیروی کی جائے گی اور اس کے عائد کردہ حقوق اور فرائض کی پابندی کی جائے گی تو جھگڑا نہیں ہوگا۔ پھر آگے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے، نگہبان ہے، یعنی یہ تقوی کی روح ہے۔ اگر ہر وقت یہ خیال رہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ہر عمل پر اس کی نگاہ ہے، کوئی عمل اس سے چھپا ہوا نہیں ہے، تو انسان کا دل اللہ کے تقوی سے معمور ہو جائے گا کہ چاہے میں نے سب دروازے کھڑکیاں بند کر دی، پردے گرا دیے، لیکن ایک آنکھ سے میں نہیں چھپ سکتا، تو یہی تقوی ہے۔ اگر تقوی ہوگا تو پھر اللہ تعالی کے ہر حکم کی پابندی کی جائے گی۔ سورہ نساء کی پہلی آیت کے حوالے سے یہ حکمت نبوت ہے کہ اس آیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ نکاح میں شامل فرمایا۔ نکاح کے ذریعے ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان جو رشتہ ازدواج قائم ہوتا ہے، اس موقع پر آدم کا ایک بیٹا اور حوا کی ایک بیٹی اپنے اسی رشتے میں منسلک ہونے کا عہد کرتے ہیں جس میں آدم اور حوا منسلک ہوئے تھے۔ جس طرح ان دونوں سے نسل پھیلی ہے اس طرح اب ان دونوں سے بھی نسل آگے بڑھے گی، لیکن پورے معاشرتی معاملے میں، خاندانی معاملات میں، آئلی معاملات میں اللہ کا تقوی نہایت اہم ہے۔ جیسے سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے حوالے سے بار بار واتقوا اللہ کی تاکید فرمائی، اس لیے کہ اگر تقوی نہیں ہوگا تو پھر خالی قانون مؤثر نہیں ہوگا۔ قانون کو تختہ مشق بھی بنایا جا سکتا ہے کہ بظاہر قانون کا تقاضا پورا ہو رہا ہو لیکن اس کی روح ختم ہو چکی ہو۔ اسی لیے سورہ بقرہ میں اسی طرز عمل کے بارے میں فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آیات اللہ ہزوا، آیت نمبر 231، اور اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو آیت نمبر 2 آ رہی ہے اس میں آتا ہے اور یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دو، کہ یتیموں کا طبقہ معاشرے کے دبے ہوئے طبقات میں سے تھا۔ دور جاہلیت میں ان کے کوئی حقوق نہیں تھے، ان کے مال ہڑپ کر لیے جاتے تھے، وہ بہت کمزور تھے، اس لیے فرمایا کہ اپنے برے مال کو ان کے اچھے مال سے نہ بدلو، ایسا ہرگز نہ ہو کہ یتیم کے مال میں سے اچھا اچھا لے لیا اور اپنا ردی مال اسے دے دیا، اور ان کے مال اپنے مالوں میں شامل کر کے ہڑپ نہ کرو، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔
یعنی کہ یتیم جب بالغ اور باشعور ہو جائیں تو ان کا مال ان کے سپرد کر دو. خبیث سے گھٹیا چیزیں اور طیب سے عمدہ چیزیں مراد ہیں. ایسا نہ کرو کہ ان کے مال سے اچھی چیزیں لے لو اور محض گنتی پوری کرنے کے لیے گھٹیا چیزیں بدلے میں دے دو. اور یتیموں کے بعض سرپرست جو تقوی اور خوف خدا سے عاری ہوتے تھے تو اول تو ان کا مال ہڑپ کر جاتے تھے، اور اگر ایسا نہ بھی کریں تو اچھا مال خرد برد کر کے اپنا ردی اور بیکار مال ان کے مال میں شامل کر دیتے تھے. اس طرح تعداد پوری کر دیتے تھے. پھر ایسا بھی ہوتا تھا کہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا لیتے تھے کہ اسے آسانی سے ہڑپ کر سکیں. تو ایسے سب ہتھ کنڈوں سے روک دیا گیا ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 3 میں آتا ہے کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو انہیں اپنے نکاح میں نہ لاؤ، بلکہ جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کر لو، 2 2 3 3 4 4 تک. یعنی اس کی تفسیر کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس طرح مروی ہے کہ صاحب حیثیت اور صاحب جمال یتیم لڑکی کسی ولی کے زیر پرورش ہوتی تو وہ اس کے مال اور اس کے حسن جمال کی وجہ سے اس سے شادی تو کر لیتا، لیکن اس کو دوسری عورتوں کی طرح پورا حق مہر نہ دیتا. اللہ تعالیٰ نے ظلم سے روکا کہ اگر تمہیں گھر کی یتیم بچیوں کے ساتھ تم انصاف نہیں کر سکتے تو تم ان سے نکاح ہی مت کرو. تمہارے لیے دوسری عورتوں سے نکاح کا راستہ کھلا ہے، بلکہ ایک کے بجائے 2 سے 3 سے حتیٰ کہ 4 عورتوں سے بھی تم نکاح کر سکتے ہو، بشرطے کہ ان کے درمیان انصاف کے تقاضے پورے کر سکو، ورنہ ایک ہی سے نکاح کر لو یا اس کے بجائے لونڈی پر گزارا کر لو. اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان مرد اگر وہ ضرورت مند ہے تو 4 عورتیں بیک وقت اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 4 سے زائد شادیاں کی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصائص میں سے ہے جس پر کسی امتی کے لیے عمل کرنا جائز نہیں ہے. پھر سے اس آیت کی تھوڑی سی ہم ڈیٹیل میں جاتے ہیں. یعنی یتیم بچیاں اور خواتین، یتیم لڑکے جو اب ہوتے تھے وہ تو ایک خاص حد کو پہنچنے کے بعد اپنی آزاد مرضی سے زندگی گزار لیتے تھے، لیکن یتیم لڑکیوں کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ ان کے ولی اور سرپرست ان کے ساتھ نکاح بھی کر لیتے تھے. اس طرح یتیم لڑکیوں کے مال بھی ان کے قبضے میں آ جاتے تھے، اور یتیم لڑکیوں کے پیچھے ان کے حقوق کے معاملے میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. اگر ماں باپ ہوتے تو ظاہر ہے وہ بچی کے حقوق کے بارے میں بھی کوئی بات کرتے، لیکن چونکہ ان کا پرسان حال کوئی نہیں ہوتا تھا، چنانچہ فرمایا گیا کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم ان کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ان یتیم بچیوں سے نکاح مت کرو، بلکہ دوسری عورتیں جو تمہیں پسند ہیں ان سے نکاح کرو. اگر ضرورت ہو تو 2 2 3 3 4 4 کی حد تک نکاح کر سکتے ہو، اس کی تمہیں اجازت ہے. اب اس حوالے سے یہ چیز کہ اگر تمہیں لیکن تمہیں اگر اندیشہ ہو کہ ان کے درمیان عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی پر بس کرو. یعنی انصاف کا اہتمام چونکہ بہت مشکل ہے، جس کی طرف قلبی میلان زیادہ ہوگا
ضروریات زندگی کے فراہمی میں بھی زیادہ توجہ اسی کی طرف ہوگی۔ یوں بیویوں کے درمیان وہ انصاف کرنے میں ناکام رہے گا اور اللہ کے ہاں مجرم قرار پائے گا۔ اسی چیز کو قرآن مجید میں سورہ نساء ہی کی آیت نمبر 129 میں بھی بتا دیا گیا، اور تم ہرگز اس بات کی طاقت نہ رکھو گے کہ بیویوں کے درمیان انصاف کر سکو، اگرچہ تم اس کا اہتمام کرو، اس لیے اتنا تو کرو کہ ایک ہی کی طرف جھک نہ جاؤ کہ دوسری بیویوں کو بیچ میں لٹکتا رکھو۔ یعنی ایک سے زائد شادی کرنا اور بیویوں کے ساتھ انصاف نہ کرنا نہایت نامناسب اور خطرناک ہے۔ اب اس میں جو بیویوں کے مابین عدل و انصاف ہر اس چیز کا اعتبار ہوگا جو شمار میں آ سکتی ہے۔ مثلاً ہر بیوی کے پاس جو وقت گزارا جائے اس میں مساوات ہونی چاہیے، نان، نفقہ، زیور، کپڑے، جو مال اسباب مادی چیزیں ہیں جو دیکھی بھالی جا سکتی ہیں ان میں انصاف اور عدل لازم ہے۔ البتہ دلی میلان اور رجحان پر قابو نہیں ہوتا، اس پر گرفت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے یا وہ عورتیں جو تمہاری ملک یمین ہو، یعنی وہ عورتیں جو جنگوں میں گرفتار ہو کے آئیں اور حکومت کی طرف سے لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ ان کی تعداد پر کوئی حد نہیں ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ 5ویں پارے میں آئے گی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 4 میں آتا ہے کہ عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ دیا کرو، یعنی ان کے مہر کو تاوان سمجھ کر نہ دیا کرو بلکہ فرض جانتے ہوئے ادا کیا کرو۔ اب میں آپ کو یہاں یہ بتاتی چلوں کہ صدقاتن جو ہے، یعنی دال پر جو پیش ہے وہ صداقن کی جمع ہے، جبکہ صدقاتن کی جمع صدقاتن ہے، یعنی دال پر زبر ہی ہے۔ تو اس میں ہمارے پاس صدقات کا ورڈ آیا ہے جو کہ صداقن کی جمع ہے۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس آگے آتا ہے پھر اگر وہ خود اپنی رضامندی میں سے کوئی چیز تمہیں چھوڑ دیں، یعنی جو مہر تم نے مقرر کیا تھا وہ انہیں ادا کر دیا کرو۔ اب اگر وہ اس میں کوئی چیز ہدیہ کر رہی ہیں، تحفہ تمہیں دے رہی ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، تم اس کو مزے سے خوشگواری سے کھا سکتے ہو، بے کھٹکے استعمال کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ وہ ان کی مرضی سے زبردستی اور جبر سے نہ کیا جائے۔ پھر آیت نمبر 5 میں آتا ہے اور مت پکڑا دو ناسمجھوں کو اپنے وہ مال جن کو اللہ نے تمہارے گزران کا ذریعہ بنایا۔ یعنی وہ معاشرے میں ایک ایسا طبقہ بھی ہوتا ہے جو نادانوں اور نا سمجھ لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس میں وہ بچے بھی شامل ہیں جو ابھی اپنے سن شعور کو نہیں پہنچے۔ ایسے بچے اگر یتیم ہو جائیں تو وراثت میں ملنے والے مال کو وہ اڑا دیتے ہیں، لہٰذا یہاں یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ ایسے مال کے بیجا استعمال کی معاشرتی سطح پر روک تھام ہونی چاہیے۔ یہ تصور قابل قبول نہیں ہے کہ میرا مال ہے، میں جیسے چاہوں خرچ کروں، چنانچہ اس مال کو اموالکم کہا گیا، یعنی یہ معاشرے کی مشترک بہبود کے لیے ہے، اگرچہ یہ انفرادی ملکیت ہے لیکن پھر بھی اسے معاشرے کی مشترک بہبود میں خرچ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے ہاں انہیں اس میں سے کھلاتے اور پہناتے رہو اور ان سے بات کیا کرو اچھے انداز میں۔ آیت نمبر 6 میں آتا ہے اور یتیموں کی جانچ پرکھ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کے پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان کے اندر سوجھ بوجھ پاؤ، یعنی تم یہ محسوس کرو کہ وہ باشعور ہو گئے ہیں، سمجھدار ہو گئے ہیں،
تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو اور تم اسے ہڑپ نہ کر جاؤ اسراف اور جلد بازی کر کے، اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ تم یتیموں کا مال ضرورت سے زیادہ اور جلد بازی میں خرچ کرنے لگو، اس خیال سے کہ بچے جوان ہو جائیں گے تو یہ مال ان کے حوالے کرنا ہوگا، اس سے پہلے پہلے اس میں سے ہم جتنا ہڑپ کر سکیں کر جائیں۔ اور جو کوئی غنی ہو اس کو چاہیے کہ وہ پرہیز کرے، یعنی یتیم کا ولی اگر خود مالدار ہے، بے نیاز ہے، اللہ نے اس کو دے رکھا ہے، اس کا کشائش ہے، تو یتیم کے مال سے اسے کچھ بھی لینے کا حق نہیں، پھر وہ یتیم کے مال سے بچتا رہے۔ اور جو کوئی محتاج ہو تو کھائے دستور کے مطابق، یعنی اگر خود تنگ دست ہے، محتاج ہے، یتیم کی نگہداشت کر رہا ہے، اس پر وقت بھی صرف کر رہا ہے، تو معروف طریقے سے یتیم کے مال میں سے کچھ کھا بھی لے تو کچھ حرج نہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی تعلیم بڑی فطری ہے، اس میں غیر فطری بندشیں نہیں ہیں جس پر عمل کرنا ناممکن ہو جائے۔ پھر آتا ہے کہ جب تم ان کے مال ان کے حوالے کر دو تو اس پر گواہ ٹھہرا لو، یعنی ان کا مال اور متاع گواہوں کی موجودگی میں ان کے حوالے کیا جائے۔ یہ چیزیں آج تک میری تحویل میں تھی، اب میں نے ان کے حوالے کر دی کہ یہ دنیا کا معاملہ ہے، اس میں لکھت پڑھت اور شہادت ہے، باقی اصل حساب تو تمہیں اللہ ہی کے ہاں جا کر دینا ہے۔ آگے آیت نمبر 7 میں آتا ہے کہ مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو ترکہ چھوڑا ہو والدین اور رشتہ داروں نے، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو والدین اور رشتہ دار چھوڑیں۔ یہاں پر پہلی مرتبہ عورتوں کو وراثت کا حق دیا جا رہا ہے، ورنہ قبل از اسلام سے پہلے عرب معاشرے میں عورت کا کوئی حق وراثت میں نہیں تھا۔ یعنی چاہے وہ تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، اللہ کا قانون ہر صورت میں پوری طرح نافذ ہونا چاہیے۔ یہ حصہ اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے۔ نوٹ کیجئے یہاں پر فرض کا لفظ آیا ہے، قانون وراثت کی بار بار تاکید آتی ہے، اور ساتھ ہی آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی کس طرح دھجیاں بکھیری جاتی ہیں کہ لوگ بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دینے کو تیار نہیں ہوتے، بلکہ اپنے رسم و رواج کی پیروی کرتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 8 میں آتا ہے جب حاضر ہو تقسیم کے وقت قرابت دار، یتیم اور محتاج، یعنی جب وراثت تقسیم ہو رہی ہو تو وہ کچھ یتیم اور محتاج بھی آ جائیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ وراثت تقسیم ہو رہی ہے، وہ بالکل محتاج ہیں، تو ان کے احساس محرومی کا جو بھی مداوع ہو سکتا ہے وہ کرو، ان سے اچھے انداز میں بات کرو، انہیں جھڑکو نہیں کہ جی ہماری تو وراثت تقسیم ہو رہی ہے، تم کون یہاں آ گئے ہو۔ اور ڈرتے رہنا چاہیے ان لوگوں کو کہ اگر انہوں نے بھی چھوڑے ہوئے ہوتے اپنے پیچھے ناتواں بچے تو ان کے بارے میں انہیں کیسے کیسے اندیشے ہوتے، یعنی کہ یہ بھی جو یتیم آئے ہیں یہ کسی کے بچے ہیں جن کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے، لہٰذا وہ ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھیں، اس حق پر مبنی بات کریں۔ اور پھر اس کی جو آخری آیت ہے اس رکوع کی، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یقیناً وہ لوگ جو یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں ناحق، وہ تو اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں اور وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ یعنی اندر کی آگ تو وہ خود اپنے پیٹوں میں ڈال رہے ہیں اور خود بھی دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیے جائیں گے، یعنی ایک آگ ان کے اندر ہوگی اور ایک وسیع اور عریض آگ ان کے باہر ہوگی۔ تو اس میں
یہ 10 آیتیں بہت جامع ہیں، جن میں اس معاشرے کے پسماندہ طبقات میں سے ایک ایک کا خیال کر کے نہایت باریک بینی اور حکمت کے ساتھ احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔